नाज़रीन और सामीन खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, जहां पूरे आज़ाद कश्मीर में मीरपुर, मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर के दीगर अज़ला में 9th और 10th के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और वालिदैन की तरफ से मुख्तलिफ़ जगह से शिकायत आ रही हैं कि जो इम्तहानी मराकिज़ हैं उनके बाहर लोग जमा होते हैं, जत्थे जमा होते हैं जो बच्चों को हरासा करते हैं और उन पर हमला करते हैं। उस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हनीफ साहब, जो कि बतौर वालिद मेरे साथ आज मौजूद हैं, जिनका बच्चा 9th का इम्तहान दे रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद में साथरा पार्क में आज जो आतिशबाजी हुई है उसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है क्या किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में चलने वाले पीस टॉक के हवाले से बात करेंगे। कोटली में 16 साला बच्चे के बेईमाना कत्ल के हवाले से और क्या अदारों में हमारे बच्चे महफूज हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और एसएसपी साहब की तरफ से जो एक सर्कुलर जारी किया गया है कि किसी ज़िले का बंदा उस ज़िले में ड्यूटी नहीं दे सकता, कोई ऑफिसर पुलिस का, इसके हवाले से हम बात करेंगे। राशिद हनीफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पॉडकास्ट के लिए वक्त दिया। सबसे पहले ये बताएं कि बतौर वालिद आप क्या कैसे देख रहे हैं जो इम्तहानात हो रहे हैं और ये इम्तहानी मराकिज़ के बाहर जो बच्चों को हरासा किया जा रहा है, किस तरह की शिकायतें वालिदैन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है। एक तो खुशकिस्मती है, लेकिन हमने उसको अपनी बदकिस्मती बना लिया है जी। कि हमारे जो नौजवान हैं वो इस मुल्क की आबादी का 60% हैं और ये ब्लेसिंग से कम नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे इस रियासत के अंदर नौजवानों के लिए हुकूमती सतह पर या किसी भी सतह के ऊपर इनके लिए कोई लाए अमल नहीं है, इनकी मुस्तकबिल का कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है। तो फिर ये जो बच्चे हैं इनको अपने गलत मकासद के इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ जत्थे सरगर्म अमल हैं और वो यहीं से ही जो 9th 10th के बच्चे हैं यहाँ से इनको ये कवर करना शुरू करते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि कुछ साल पहले मुझे चेला से मेरे एक दोस्त ने कॉल की। उसने कहा जी कि प्लेट में हमारे बच्चे गए थे पेपर देने के लिए, वहां पे जोर जबरदस्ती उनको मंशियात पे लगाने की कोशिश की गई। ठीक है। उसके बाद ये है कि ये बेसिकली जो वो जत्थे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लोफर किस्म के हैं, ये इम्तहानी मराकज के बाहर आके बच्चों को तंग करते हैं ताकि इनको ये अपनी तरफ मोड़ सकें, इनको मजबूर करें, इनको इतना तंग करें कि वो भी इस जत्थे का हिस्सा बने, अपने जत्थे को ये स्ट्रेंथन करने के लिए। और इन्हीं के अंदर जो है कुछ जत्थे ऐसे भी हैं जो बच्चों को मंशियात पे लगाने का काम करते हैं। ठीक है। मेरा बच्चा 10th में है। 9th में ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए मैं बच्चों को अपना मोबाइल देता था तो लेट मैसेज आया कि कल छुट्टी के बाद तुम्हारी लड़ाई फिक्स है। मैंने ये मैसेज देखा तो मैंने फौरन बच्चे के पास गया तो मैंने उसे कहा कि खबरदार तुमने लड़ाई नहीं करनी वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। सुबह जब मैं उठा तो वालदा ने कहा कि बच्चे ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो मैं बच्चे के पास गया, मैं कहा आप क्यों नहीं गए स्कूल? तो उसने कहा बाबा अगर मैं वहां पे स्कूल जाऊंगा और मैं लड़ूंगा नहीं तो सारे मेरे हुटिंग करेंगे, मार तो मुझे पड़ेगी फिर, ठीक है, साथ मेरी हुटिंग भी होगी। अगर मैं लड़ूंगा तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं स्कूल नहीं जाता। मैं गया, मैंने प्रिंसिपल से बात की तो मैंने देखा प्रिंसिपल बेबस था। मैं कहा आपके स्कूल के अंदर जत्थे बने हुए हैं, ये क्या तमाशा हो रहा है और स्कूल टाइम के बाद बाहर लड़ाई हो रही है, आपके कैमरे लगे हुए हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि वो बेसू था तो मैंने उन्हें कहा ठीक है मैं अपने बच्चे को होम ट्यूशन दिलाऊंगा, मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा, मैं सिर्फ उसको एग्जाम्स के लिए भेजूंगा। ठीक है। तो जब इदारे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे उसके बाद आ जाती है आपकी पुलिस। एग्जैक्टली। ठीक है। और इसमें से पहले स्कूल आ गया, वालिदैन आ गए। वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर नजर नहीं रखी हुई कि उनके बच्चों की क्या एक्टिविटी है या उनके बच्चों को क्या मसाइल आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम खुद इस दौर से गुजरे हैं, हमने खुद ये वक्त देखा है, हमारे साथ भी यही हुआ है, हम भी जत्थों के हाथे चढ़े हैं। लेकिन ये था कि बस वो थोड़ा दौर कुछ बेहतर था। ठीक है। हमने भी ये नहीं लड़ झगड़ के अपने आप को बचाया है। ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ा है। राज साहब, आजकल आपका जाना होता होगा इम्तहानी सेंटर पे, क्योंकि बच्चा आपका इम्तहान दे रहा है, इम्तहानात चल रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है, क्या देखते हैं वहाँ पे, कितने लोग जमा होते हैं और क्या पुलिस भी वहाँ पे मौजूद होती है निगरानी के लिए? देखिए कल की मैं आपको बात बता दूं, कल क्योंकि मैं खुद गया वहाँ पे ड्यूटी देने के लिए और वहाँ पे वो जत्था जो है
وہ اسکول کی پریمسز کے اندر سے راؤنڈ مار کے وہ گیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جہاں امتحانی مراکز ہو وہاں پہ 144 ہوتا ہے, دفعہ 144 ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی نہیں جا سکتا, باہر کوئی بھی لوگ وہاں غیر متعلقہ لوگ وہاں پہ نہیں جا سکتے. تو یہاں پہ کچھ لوگ نقل کروانے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ بدماشی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو میری وہاں پہ جو اسکول انتظامیہ تھی ان کے ساتھ اچھی خاصی بحث ہو گئی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پولیس کو بلایا ہے. میں آلموسٹ آدھا گھنٹہ وہاں پہ رہا ہوں, کوئی پولیس نہیں آئی. ایون کہ میرا خود پولیس سے رابطہ ہوا, وہ جی فلان ڈیوٹی پہ ہیں فلان ڈیوٹی پہ ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں. صاحب یہ ذمہ داری نہیں ہوتی انتظامیہ کی کہ وہ وہاں پہ پولیس اہلکاران کو تعینات کرے؟ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. انتظامیہ نے اس سے پہلے بہت غفلت برتی ہے, لیکن ابھی جو انتظامیہ میں کچھ لوگ آئے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں, لیکن ان کو رزلٹ نہیں مل سکتا کیونکہ رزلٹ انہوں نے لینا ہوتا ہے تھانوں سے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, آپ کے شہر کے اندر تھانوں کے حالات بہت خراب ہیں. جو بھی جرائم ہیں, چاہے وہ لڑائی جھگڑوں کے ہوں, جتھوں کے ہوں, منشیات کے ہوں, یہ جو تھانے کا عملہ ہے یہ ملا ہوا ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ میں جب مقامی ہیں اور بہت سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, سٹی سے صدر سے سول سیکریٹریٹ, پھر مڈ سٹی, یہ اندر ہی اندر روٹیٹ ہو رہے ہیں, سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی ضلع سے آؤٹ ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی. اور ایک ضلع میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایک آفیسر ہے وہ اپنے ہی ضلع میں ڈیوٹی نہیں دے سکتا کیونکہ وہاں پہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, برادری ہوتی ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی ایس ایس پی صاحب نے ایک سرکولر جاری کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ضلع کا بندہ ضلع کے اندر ڈیوٹی نہیں دے سکتا. تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ بہت اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت میں نے آپ کو اس لیے کہا نا کہ ابھی کچھ جو آفیسرز ہیں پولیس کے اندر اور جو ضلعی انتظامیہ ہے, ان کے آفیسر جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ انہیں رزلٹ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی اس کی چھان بین کی, تو وہ بھی میرے خیال سے اسی نتیجے پر کہ یہ جو تھانے کا عملہ ہے یہ کوآپریٹ نہیں کر رہا, یہ چیزوں کو مینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو جتھے ہیں نا, آپ ان جتھوں کے خلاف اگر آپ جائیں گی نا, تو یہ آلریڈی ان کی درخواست, ایک تو یہ آ کے حملہ آور ہوں گے, جب آپ تھانے کا رخ کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوگا کہ آلریڈی اس جتھے کی طرف سے درخواست یہی ہوگی. اب کوئی بھی شریف آدمی ہے, ٹھیک ہے, اس دن جو حملہ ہوا جس بچے کے اوپر, اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ ڈاکٹرز تھے, دونوں ڈاکٹرز تھے وہ, ٹھیک ہے. اب وہ شریف لوگ تھے, وہ وہاں پہ گئے, آلریڈی اس بچے کے خلاف درخواست کی ہوئی تھی. ایک تو اس بچے کو مار بھی پڑی اور درخواست اس کے آلریڈی اس کے خلاف موجود تھی, ان کو وہاں پہ صلح صفائی کرنی پڑی. یعنی باقاعدہ پلاننگ کے بعد جو ہے واردات کی جاتی ہے. واردات کی جاتی ہے. ان کو یہ تھانے مینج کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا بس ہمارے اوپر برڈن نہ آئے. ٹھیک ہے. جب آپ کے ادارے جو ہے وہ اپنا ورک لوڈ نہ لیں, قانون جو انہوں نے نافذ کرنا ہے وہ قانون نافذ نہ کریں وہ, اور اس طرح جو ہے نا وہ فیسلیٹیٹر ہوں جرائم کے, تو پھر اس کے بعد حالات ایسے ہی ہوں گے جیسے ہمارے شہر کے اس وقت چل رہے ہیں. یہ والدین کو بھی, انتظامیہ کو بھی, ریاست کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو ہماری نوجوانوں کی اتنی بڑی آبادی ہے, اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی تو یہ جو لوگ ہیں جو نوجوانوں کو استعمال کر کے اسی ریاست کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں, بالکل تو وہ کامیاب ہوں گے. بالکل. یوتھ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی خطے کا جو ہے بیک بون ہوتی ہے. یوتھ ہی ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں, یوتھ بھی پیس ہی لاتی ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے نوجوانوں کو اسی ریاست کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور جب نوجوان سیاسی مقاصد کے لیے, سیاسی مقاصد ہیں, مختلف مقاصد ہیں نا, ان کے اپنے فائنینشیل مقاصد ہیں, ان کے یہ چند لوگ ہیں ان کے فائنینشیل مقاصد ہیں, وہ آگے برین واشنگ کر رہے ہیں نوجوانوں کا اور ان کو ریاست کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. اب ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ ریاست کیا کر رہی ہے. بالکل. کیا ریاست اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ بالکل نہیں کر رہی. ایگزیکٹلی. تو پھر حالات تو ایسے ہی ہوں گے نا. بالکل. اس میں نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں. بالکل. راشد صاحب آج کی بات کرتے ہیں. آج ساتھرا پارک میں جو ہونے والی آتش زدگی ہے اور اس میں انتظامیہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئے روز جو ہے فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر پر انڈین گانے چل رہے ہوتے ہیں, جبکہ جو ہے دوسرے ملک کا جو گانا ہے یا کوئی سینما میں آپ بڑی اسکرین پہ جو ہے دوسرے ملک کی فلم پلے نہیں کر سکتے. لاؤڈ اسپیکر پر گانے چلتے رہے, رات کو فائرنگ اکثر ہوتی ہے, لوگ اسلحہ غیر قانونی اسلحہ بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں, قتل کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں, ٹک ٹاک کی ویڈیوز قیدیوں کی وائرل ہو رہی ہیں. اس سب سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ضلع انتظامیہ کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, آپ کے معاشرے کے اندر اگر غیر لا قانونیت ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار وہ جو فرسٹ پوائنٹ ہے نا وہ تھانے ہیں, وہی بنتے, اس کے بھی وہی ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب طاقتور جو ہے نا شادی میں آتش بازی کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. جب کوئی کمزور بیچارہ ایک دو گولے پھٹا دے, کچھ ایسی کر دے اپنی شادی میں تو اس کو فوراً پکڑا جاتا ہے. اس ریاست کے اندر قانون صرف کمزور کے لیے ہے. اگر کمزور اپنے حالات سے تنگ آ کر, بے روزگاری سے تنگ اگر کوئی منشیات بیچے گا, اس کو پکڑ کے جو ہے نا ہیڈ لائن بنائی جائے گی کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کی گئی. جی. جبکہ
جو اصل منشیات فروش ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آتش بازی ہوگی, کوئی چھوٹا, ابھی انتظار میں ہوں گے, جیسے کوئی چھوٹا موٹا آتش بازی کرے گا اس کو پکڑ کے جو ہے نا ہیڈ لائن بنا دی جائے گی کہ جی نیشنل. اور جو سزائیں جو نہیں دی جاتی ہیں اس کی وجہ سے جرائم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. بالکل, وہ کوئی بھی معاشرہ ہو جب اس کے اندر سزا جزا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیں ہر ایک کو پتا ہے کہ اس ریاست کے اندر سزا جزا کوئی نہیں ہے. جو ایون کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اداروں کے اندر جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے, ان کو پتا ہے یہ اپنی منمانی کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو مجھے آپ بتائیں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسے بہتر ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مظفر آباد ہے. مظفر آباد کی عوام سے کہتا ہوں کہ آپ کے مظفر آباد کے اندر کا ایک ایس ایچ او, اس نے گوجرا کے اندر کروڑوں روپے کا گھر بنوایا. ٹھیک ہے. اب وہ کروڑوں کا گھر نہیں بنا سکتا تھا, یہ کروڑوں کا گھر یہ کدھر سے بنا؟ اس کے اندر ٹوٹل منشیات فروشوں کا پیسہ لگا ہوا تھا, اس کے اندر ٹوٹل 2 نمبر لوگوں کا پیسہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں اس کو خود یہ ریلائز ہو گیا کہ اتنا بڑا گھر جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو پائے گا, یہ مسئلہ بنے گا. اور اس کے اوپر ظلم یہ ہے کہ مظفر آباد کے اندر وہ ایماندار مشہور ہے. بالکل بالکل. یہ آئی جی پولیس کے لیے ایک بڑا پیغام ہے کیونکہ نئے وہ یہاں پر تشریف لائے تو ان کو یہ صورتحال پتہ ہونی چاہیے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ اس پہ دیکھیں. جو آئی جی آزاد کشمیر ہیں ان سے میری ایک ملاقات ہوئی ہے جی, اور میں دیکھتا ہوں ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ابھی ظاہر سی بات ہے نئے آئے ہیں, یہ ذرا حالات واقعات کو دیکھیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ, اور میں سول سوسائٹی سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ گائیڈ کریں جو خرابیاں ہیں. عام انسان سے میں بات کر رہا ہوں, ادروائز ہمارے اس ریاست کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جنہوں نے عوامی حقوق کے بھی جو نام پکڑے ہوئے ہیں نا مختلف, یہ خود بیسیکلی مافیاز ہیں, خود مافیاز ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے لگے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے بات کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی جائے, ادارے کریں یا ریاست کرے, تو یہ بلیک میل کرتے ہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہونے دیتے. مظفر آباد کی عوام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ارد گرد نظر رکھیں. ہر وہ بندہ جو بظاہر سامنے جو ہے وہ عوامی حقوق کی بات کر رہا ہو, یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ یا اس کاز کے ساتھ سنسیئر ہے. بالکل. راشد صاحب آپ خود ایک والد ہیں, اور جو کوٹلی میں ایک واقعہ پیش آیا 16 سال کے بچے کا بے ایمانہ قتل ایک مدرسے میں, اور پھر اس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے. اور یہ قتل کے جو واقعات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی؟ کیا جو جرائم کرنے والے ان کو سزا نہیں دی جا رہی جس وجہ سے کسی کو ڈر خوف نہیں ہے قانون کا؟ دیکھیے بات وہی آگی نا کہ آپ کے ریاست کے اندر جب لا قانونیت ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا. آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جی اتنی ہراسمنٹ کا سامنا خواتین کو نہیں کرنا پڑتا جتنے بچوں کو کرنا پڑتا. بالکل. تو وہ بچے بھی جو ہے نا ایک جھجک کے مارے گھر بات نہیں بتاتے, اور اگر والدین بھی پتہ چل جائے تو وہ عزت بیزتی کا ڈر سمجھ کے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ تھانہ کلچر جو ہمارا ہے یہ کوآپریٹو ہے نہیں ہے. بالکل. اس میں آپ آئی جی صاحب کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے یہاں پہ بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے؟ دیکھیں اس کے لیے بڑھتے کیسز کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوگا نا کہ جب انسان کو اعتماد ہوگا اپنے تھانوں کے اوپر. جی. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے خود آنکھوں دیکھی ہوئی ہیں, لیکن چیز یہ ہے کہ اس کو سیٹل کیا جا رہا ہے, ہینڈل کیا جا رہا ہے, تو میں اس کے اوپر نہیں بول سکتا. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تھانوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ جب آپ کوئی درخواست لے کے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں دوسری پارٹی کون سی ہے, ٹھیک ہے, اس حساب سے جو ہے نا وہ فوراً جو ہے وہ کیس کو وہاں پہ مینیج کرتے ہیں. بالکل. یعنی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ انشور کرنی پڑے گی. کیونکہ میں یہاں پہ مظلوم کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں, اور ایک وقت ہوتا تھا کہ جب اوپر والی سطح کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں, لیکن یہ جو نیچے کی سطح ہے نا یہ سٹل وہی پتھر کے دور کی جہلانہ ایک سوچ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ان کا کوئی گفتگو کا طریقہ کار ہے, نہ ان کے اندر کوئی مینرز ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ جو نہیں ہم وہ پرانی فلموں میں دیکھتے ہوتے تھے کہ جو پولیس اور تھانہ کلچر جو ہے وہ ایز اٹ از اپلائی ہو رہا ہے اس کیپٹل کے اندر. تو اگر کیپٹل کے اندر یہ صورتحال ہے تو دور دراز کیا صورتحال ہوگی؟ آئی جی صاحب کو یہ چاہیے سب سے پہلے جو اپنے تھانے ہیں نا ان کو اب ڈیجیٹلائز کریں, ان کے اندر کیمرے لگائیں, ان کے اندر پینک بٹن لگائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آفیسرز کو یہ چاہیے کہ وہ چھاپے ماریں ان تھانوں کے اوپر کہ یہاں پہ صورتحال کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کیسز کی نوعیت دیکھیں,
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ پولیس کے اندر بننا چاہیے, اور ان کو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ان کے اثاثے کیا ہیں, ان پولیس کے جو افسران چھوٹے افسران ہیں ان کے اثاثے کیا ہیں, ان کے پاس گاڑیاں اتنی کہاں سے آ گئی, یہ اتنے لیوش گھر میں کیسے رہ رہے ہیں, ان سب چیزوں کی جب اوپر آپ نظر رکھیں گے تو پھر جا کے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی, اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی. بالکل, آپ ایک بندے کو سزا دے دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پورے آزاد کشمیر کے اندر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. بالکل, جب ہمیں پتا ہے کہ کوئی سزا نہیں ملنی اور ہم نے پیسے لگا کے چیزوں کو مینج کر لینا ہے, بالکل معاشرہ اسی ٹائم جو ہے اسموتھلی چلے گا جب جزا اور سزا کا ایک معیار مقرر ہوگا. آخر میں ہم بات کریں گے پیس ٹاکس جو اسلام آباد میں چل رہی ہیں. پاکستان سفارتی کردار ادا کر رہا ہے کامیابی سے. ایران, امریکہ اور اسرائیل جنگ کے درمیان میں پاکستان کے ثالثی اور سفارتی کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں الحمدللہ کہوں گا, ہمارے پڑوسیوں نے تو بڑی کوشش کی سفارتی سطح پہ ہمیں جو ہے نا ناکام کرنے کی, سائڈ پہ کرنے کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل, اور میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کردار ادا کیا. اس رات ساری نیند نہیں آئی, اور صبح جب آنکھ لگی ہے اور جب صبح اٹھے ہیں اس کے بعد تو موبائل کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ آگے پتہ نہیں کیا کیا خبریں ہوں گی. ٹھیک ہے, اشتعال ہوگا دنیا میں, تیسری عالمی جنگ جو شروع ہونے جا رہی تھی, تو مطلب پوری دنیا ڈری ہوئی تھی, پوری دنیا پینک میں تھی. یہ ہم سب سمجھ گئے تھے کہ دیکھیں عرب خطہ سارا تباہ ہونا تھا, ایران سارا تباہ ہونا تھا, اور جو ہے اس کے بعد وہ جو معاشی حالات ہونے تھے جنہوں نے زندہ بچ جانا تھا آلریڈی جو بن گئے تھے. غریب جو ہے پیٹرول کی قیمتیں ٹرپل ہو چکی تھیں. جی بالکل, اور یہ آگے مزید بڑھنی تھی. بالکل, اور اس وجہ سے کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہونی تھی. تو پاکستان نے نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو بچایا ہے. پوری دنیا میں پاکستان امن لے کے آیا ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ چرچے ہو رہے ہیں پاکستان کے. اور یقین مانے کہ اگر وہ سیکورٹی ایشو نہ ہوتا تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اسلام آباد جاؤں اور پھول نشاور کروں آنے والے مہمانوں کے اوپر بھی, اور اپنے جو ہیں ہمارے جن لوگوں نے وزیر اعظم پاکستان نے, فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کیا, ٹھیک ہے, تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ جو ہے نا کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. کہ جو لوگ کہتے تھے کہ 70 سال کا پاکستان نے ان سب کو جو ہے پوری دنیا کو ہمارے اوپر ٹیگ لایا جاتا تھا دہشت گردی کا, ہمارا پڑوسی ہمارے اوپر, لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم امن کے سفیر ہیں, دنیا میں امن کے ضامن اب ہم ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا کردار ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کی عوام بھی, انڈین میڈیا کو چھوڑیں آپ, وہ تو جو ہے نا وہ ہردہ سرائی کرتا رہے گا, خیر اب وہ مودی کے اوپر بول رہے ہیں بہت زیادہ, تو اس کی بیشنگ ہو رہی ہے, لیکن انڈین کی عوام بھی جو ہے نا وہ پاکستان کو دعائیں دے رہی ہوگی, کیونکہ وہاں پہ گیس کی شدید شارٹیج تھی, پیٹرول کی شدید شارٹیج تھی, وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھی. ہمارے ملک میں بے شک پیٹرول اور گیس مہنگا ہوا, لیکن یہاں پہ لائنیں نہیں لگی, یہاں پہ چیز اویلیبل تھی. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے چیز کو اویلیبل کیا, کیونکہ یہ تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے, یہ چیزیں باہر سے آتی ہیں. جب انٹرنیشنلی ان کا ریٹ چڑھ رہا ہے تو وہ آپ کے بس سے باہر ہے. تو لیکن میں آج آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں, صرف 1 سال انشاءاللہ آپ پاکستان کو ایک مضبوط معیشت بنتے ہوئے دیکھیں گے, اور آپ اپنے جو ہے نا گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں چلتی ہوئی بھی آپ دیکھیں گے. دنیا کا مرکز نگاہ اب پاکستان ہے انشاءاللہ. اور وہ لوگ وہ میرے بھائی ہیں جن سے یہ ہضم نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کچھ غلط بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے, دنیا میں یہ اس ملک کی عزت ہے تو ہم سب کی عزت ہے. ٹھیک ہے, یہ ملک اس وقت اب آپ دنیا میں جب جائیں گے, نکلیں گے, جب آپ تعارف کروائیں گے ایز اے پاکستانی, تو آپ دیکھیں گے آپ کی کیا عزت ہوگی. اور اس جو ہے ایٹامک ویپن کے دور میں, پاورز کے دور میں آپ ملک دوبارہ نہیں لے سکتے, تو اس جو ہے آپ نے ملک کی قدر کرنی چاہیے. حنیف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.